अस्सलाम वालेकुम नादरीन। शगुफ़े के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और आज फिर हस्बे साबिक हम एक मज़ाहिया कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसका उन्वान है नौसरबाज़ों के रंग। इसमें हम बहुत ही मज़ाहिया पैराए में आपको मौजूदा माशरे में मौजूद ठगने वाले लोगों को बेनकाब करने जा रहे हैं। उनके ऊपर एक कहानी कि किस तरह लोगों को वो अपने जाल में फंसाते हैं और कहानी का जो सारा इसको लिखने का तरीक़ेकार, इसका पस मंज़र जो है वो मज़ाहिया है। मज़ाहिया अंदाज में नौसरबाज़ों के बारे में हमने इस कहानी को लिखा है और आपका रिस्पांस हमें मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिस्पांस का। इतना वार्म और इतना अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से मिल रहा है कि हमें भी मोटिवेशन मिल रही है कि हम जल्द अज जल्द जो है वो कहानियाँ आपके लिए क्रिएट करें, लिखें और उसको अपलोड करें, आप तक पहुंचाएं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं नादरीन। ये कहानी जो है ये इसका एक शुरू में इसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, फिर इसका क्लाइमेक्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी से भरपूर है। आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो कहानी नौसरबाज़ों के रंग हम शुरू करते हैं। हफीज़ और शफ़क़त दो दोस्त हैं। गांव से काफ़ी दूर नीम पहाड़ी इलाके में बैठे गपशप लगा रहे थे। वो काफ़ी दिनों से गांव के शोर शराबे से दूर जाकर बैठने, बचपन लड़कपन के किस्से खंगालने का सोच रहे थे। सरकंडों के बीच कोई 20 बाय 20 मरबा फुट खुली जगह, पुरसुकून सरसब्ज घास, जूते एक तरफ रख कर माजी की यादों, माल मवेशियों के व्यापार और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर बात करने के लिए उससे बेहतर जगह उनके लिए कोई न थी। उनको वहाँ बैठे अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि उन्हें कुछ शोर सा अपनी तरफ आते हुए सुनाई दिया। लगभग कोई 4 बंदों का शोर था। 4 बंदों की आवाज़ें मिलकर आ रही थीं। लगता ऐसे था कि उनके दरमियान किसी बात पर कोई झगड़ा चल रहा था। पहले तो सरकंडों की वजह से वो लोग दिखाई ना दिए, फिर उनके आधे जिस्म नज़र आना शुरू हो गए। एक लंबे चौड़े शख्स ने एक दरमियाने कद के बंदे को गिरीबान से पकड़ा हुआ था। उसकी कमीज फटी हुई, कफ उधड़े हुए लटक रहे थे। एक शख्स उस बड़े बदमाश से माफ़ियाँ भी मांग रहा था। खुदा के लिए इसे कत्ल ना करना, इसे छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारी रकम जल्द मिल जाएगी, मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। वो आगे से कह रहा था, पुत्र इसके बाद तुम्हारी बारी है। एक चौथा शख्स जो बड़े बदमाश का ही दोस्त और हमायती लग रहा था, वो ये कह रहा था, हमने तुम दोनों पर बहुत ज़्यादा रहम कर लिया है, अब सब ख़त्म, कोई बकवास नहीं सुननी। इतनी बड़ी रकम हड़प कर गए हो, इतना अरसा हो गया,
اب تم اپنے یار کا خون اپنے سامنے دیکھو گے، یہ خود بچے گا تو دیکھے گا نا، میں اسے بھی اس کے ساتھ ہی فارغ کر دوں گا۔ بڑا بدماش بولا، یار رحم کرو، چھوڑ دو، تھوڑی سی مہلت اور دے دو۔ اس دفعہ پھٹے کپڑوں والا بڑے بدماش کے ترلے کر رہا تھا۔ ہرگز نہیں، اب کلمہ پڑھ لو۔ حفیظ اور شفقت نے اپنے چپل پہن لیے، کیونکہ یہ تو کوئی خطرناک معاملہ لگ رہا تھا، مگر وہ چاروں بھی سرکنڈوں کے بیچ سبزے والی خالی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ دونوں بیوپاری اٹھ کر بھاگ جاتے، بڑے بدماش کی نظر ان پر پڑی۔ وہ خنجر نکال کر دونوں کی طرف مخاطب ہوا، خبردار، میرا کام ختم ہونے تک اور میرے یہاں سے نکل جانے تک کوئی نہ ہلے۔ حفیظ اور شفقت دبک کر بیٹھ گئے۔ بدماش کے دوست نے ترلے کر کے چھڑوانے والے کو بھی قابو کر لیا۔ پھر بدماش نے جیب سے رسی نکالی اور گرفت میں لیے ہوئے بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اسے حفیظ اور شفقت کے بالکل سامنے زمین پر لٹا دیا۔ بندھا ہوا شخص ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ پھر وہ بدماش حفیظ اور شفقت سے مخاطب ہوا، پتر، اگر تم دونوں نے کسی کو بتایا تو قتل تمہارے ذمے، ویسے بھی تم دونوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، تفتیش میں تم دونوں کی ہی لوکیشن آئے گی۔ وہ دونوں مزید سہم گئے۔ اس کے بعد کیا تھا؟ خنجر چلا اور خون ہی خون۔ اس کا بدن ایسے ہلتے ہوئے حفیظ اور شفقت نے دیکھا جیسے مرنے کے وقت کسی کی روح نکلتی ہے۔ مقتول کا دوست ایک طرف بھاگا اور لمبو بدماش ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ بدماش کا دوست حفیظ اور شفقت کو یہ کہتے ہوئے بھاگا، اگر بچنا ہے تو میرے ساتھ بھاگو۔ چنانچہ دونوں دوست اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ جدھر مڑتا یہ بھی ادھر مڑ جاتے، حتیٰ کہ وہ جس بھی ٹیلے سے چھلانگ لگاتا یہ بھی اسی ٹیلے پر چڑھ کر چھلانگ لگاتے۔ اگرچہ ایک صاف ستھرا رستہ ہونے کی وجہ سے ٹیلے پہ چڑھنا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ وہ جن جھاڑیوں کو پھلانگتا یہ دونوں دوست بھی انہی جھاڑیوں کو پھلانگتے، حالانکہ رستہ جھاڑی کے ساتھ ہی ہوتا۔ وہ کسی صاف رستے کو چھوڑ کر کسی پانی سے گزرتا، یہ بھی اس کی اندھی تقلید میں جوتیاں کیچڑ سے آلودہ کرتے ہوئے اسی پانی میں سے گزرتے۔ ان سب باتوں کو چھوڑیے، اگر بالکل ہموار صاف ستھرے رستے میں قاتل کا دوست دوڑتے ہوئے معمول سے ذرا زیادہ جمپ لگاتا، یہ دونوں بھی اس جگہ پہنچ کر اسی سائز کا جمپ لگاتے۔ ان کے اس طرح بھاگنے سے لگ ایسے رہا تھا جیسے ان کی بقا بعین قاتل کے دوست کے نقش قدم پر دوڑنے میں پوشیدہ ہے۔ قاتل کا دوست انہیں کہتے جاتا، جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو میرے ساتھ، جتنا تیز،
یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بندہ قتل ہوا ہے تمہارے سامنے، ہو سکتا ہے دوسرا بھی ابھی تک قتل ہو گیا ہو۔ حفیظ اور شفقت موقع کے گواہ تھے، وہ اور تیز بھاگتے۔ مقتول کا دوست بہت تیز ہانپتا ہوا بھاگتا جاتا، اس نے جھاڑی میں الجھ کر کپڑوں کے برباد ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی، پسینہ پونچھنے کے لیے ذرا رکنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شفقت نے حفیظ کو کہا، معاملہ کوئی بہت سخت لگتا ہے، دیکھ جوان کو کسی چیز کی پرواہ ہے، اور بھاگ، تیز بھاگ۔ الغرض تینوں بہت تیز اور بہت دور تک بھاگے، اتنے بھاگے کہ گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک جگہ پہنچ کر قاتل کے دوست نے خود کو زمین پر لٹاتے ہوئے حفیظ اور شفقت کو ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لٹا لیا۔ وہ دونوں بھی کچھ اس طرح لیٹے جیسے ایسی وارداتوں میں بھاگنے اور پھر خود کو چھپانے کے لیے جھاڑیوں میں لیٹنے کا ان کا کوئی پرانا تجربہ ہو۔ مغرب تک جس نے بھی جھاڑی سے سر اٹھایا وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ قاتل کے دوست نے دونوں کو متنبع کیا، ہمیں کوئی باولے کتے نے کاٹا ہے جو اتنی تھکاوٹ کے باوجود اٹھے، ہم تو رات تک لیٹے رہیں گے۔ حفیظ بولا، تم اپنی بکواس بھی بند رکھو، ہو سکتا ہے مال ڈنگر واپس لے کر جانے والا کوئی تمہاری یہ بکواس سن لے۔ قاتل کے ساتھی نے حفیظ کو ڈانٹ پلا کر چپ کرا دیا۔ وہ مغرب کے بعد اندھیرا ہونے تک اونچی سانس بھی لیے بغیر لیٹے رہے۔ رات کو 8 بجے قاتل کے دوست نے اٹھ کر کہا، اب ہمیں مزید دوڑنا ہے، ہم نے 8:30 سے پہلے اگلی روڈ کراس کرنی ہے۔ 8:30 کے بعد روڈ پر پولیس کی گشت شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ گشت شروع ہو ہم کو چک نمبر 51B تک پہنچنا ہے۔ مگر ہم نے تو واپس گھر جانا ہے، شفقت بولا۔ نہیں، ہم میں سے کوئی گھر نہیں جائے گا صبح تک۔ ویسے تم دونوں کے نام کیا ہے اور کام کیا کرتے ہو؟ قاتل کے دوست نے پوچھا۔ میرا نام حفیظ ہے اور یہ شفقت زمیندار ہیں جی، اور مال ڈنگر کے بیوپاری بھی ہیں۔ بس پھر کام ہو گیا۔ اگلے گاؤں پہنچ کر آپ نے گھر والوں کو فون کر کے بتانا ہے کہ صبح آپ نے شہر کی منڈی میں جانا ہے، لہٰذا رات کو شہر میں ایک دوست کے پاس ہی رکو گے۔ اب بھاگو، اس طرف تیز بھاگو۔ حفیظ اور شفقت بھاگنے میں قاتل کے دوست کی سنجیدگی دیکھ کر اس سے بھی بڑھ کر کمال پھرتی سے بھاگتے۔ پھر انہوں نے روڈ کراس کی اور 9 بجے کے لگ بھگ چک نمبر 51B تک پہنچ گئے۔ وہ قاتل کے ساتھی کے ساتھ چک نمبر 51B کی گلیوں میں چلتے رہے۔ پھر ایک گلی کے آخر میں وہ رک گیا اور ایک بیٹھک کا دروازہ کھٹکانے لگا۔ معلوم نہیں اندھیرے میں اندر سے دروازہ کس نے کھولا اور صحن کی طرف نکل گیا۔ قاتل کے ساتھی نے بیٹھک کا اندرونی اور بیرونی دروازہ فوراً بند کر لیا۔ بیٹھک کی دونوں دیواروں کے ساتھ 2 چارپائیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں گھڑا اور اس کے اوپر مٹی کا کٹورا تھا۔ سب نے باری باری پانی پیا
پھر قاتل کے ساتھی نے انہیں لیٹ جانے کا کہا۔ پھر لیٹے لیٹے انہیں صبح حاصل پور گاؤں واپسی کا راستہ بھی بتایا اور تاکید کی کہ واردات والے راستے سے بھول کر بھی نہ جانا۔ گاؤں میں جا کر اگر کسی کو واردات کے بارے میں بتایا تو یاد رکھو لوکیشن آپ لوگوں کے موبائلوں کی ہی آنی ہے، آپ سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ حفیظ اور شفقت نے قاتل اور مقتول کے بارے میں پوچھنا چاہا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ قاتل کے ساتھی نے دونوں کو ڈانٹ پلا دی اور کچھ نہ بتایا، بس اتنا احسان جتلایا، شکر کرو میں تمہیں جائے وقوع سے بچا کر لایا ہوں، اب سو جاؤ خاموشی سے۔ صبح ہوتے ہی قاتل کے ساتھی نے انہیں لیا اور اپنی ہدایات دہراتے ہوئے گاؤں سے باہر تک چھوڑ آیا۔ دونوں دوست دوپہر تک اپنے گاؤں پہنچ گئے اور گھر والوں کو بتایا منڈی میں ان کا سودا نہیں ہو سکا۔ دوسرا، اس ہفتے منڈی میں مال بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں آیا تھا۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے، دونوں کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے۔ تیسرے دن قاتل کا ساتھی ان کے گاؤں پہنچ گیا۔ حفیظ اور شفقت کا پوچھتے پوچھتے وہ گاؤں سے باہر ان کی زمینوں تک پہنچ گیا۔ دونوں جٹوں کو لیا اور ایک سائٹ پہ لے گیا اور انہیں بتایا کہ قتل والا معاملہ بہت بگڑ گیا ہے۔ جس تھانے کا وہ کیس ہے وہاں کے تفتیشی نے واردات والی جگہ کی لوکیشن نکلوا لی ہے۔ لوکیشن میں آپ لوگوں کے موبائل نمبرز آ گئے ہیں۔ ہم لوگوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہی ہمارے پاس موبائل تھے، مگر مسئلہ آپ کے لیے بن گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ شفقت نے قاتل کے دوست سے پوچھا۔ میری تفتیشی سے بات ہوئی ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے تھانہ دوسرا گھر ہوتا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ فی الحال آپ لوگوں کو 1 لاکھ روپے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میں نے اس سے 3-4 دن کی مہلت بھی مانگ لی ہے۔ آپ چاہو تو میری جیب میں موجود لسٹ دیکھ لو جس میں آپ کے نمبرز لوکیشن کے ساتھ موجود ہیں۔ اس نے ہاتھ قمیض کی سائیڈ والی جیب میں ڈالا۔ نہیں نہیں بھائی، ہمیں آپ پر اعتبار ہے اور پھر سب کچھ ہمارے سامنے ہی تو ہوا ہے، ہم کچھ بندوبست کر لیں گے۔ حفیظ نے قاتل کے دوست کو اس کی جیب کے اندر ڈلے ہوئے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اشارہ کیا کہ وہ کاغذ نہ نکالے۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، اگر کچھ انتظام کر لو تو فائدہ آپ ہی کا ہے، ورنہ 302 کا معاملہ ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہو، میں 4 دنوں تک چکر لگاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں دوستوں نے آپس میں سر جوڑ لیا۔ اب کیا کیا جائے؟ حفیظ نے شفقت سے پوچھا۔ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، سیدھا سیدھا 302 ہے۔ تم اپنی بھینس کیوں نہیں بیچ دیتے؟ شفقت نے حفیظ کو ڈراتے اور مشورہ دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں نہیں، وہ بالکل تازی بھینس ہے، 8 کلو دودھ دیتی ہے، سارے گھر کا نظام اسی کی وجہ سے تو چل رہا ہے۔ تم ایک گائے بیچ دو، بجائے اس کے کہ میں 3 لاکھ سے زائد کی بھینس بیچوں، اور پھر سوچو گھر والے مجھے ایسا کرنے دیں گے؟ گھر والوں کے اطمینان کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ ویسے بھی ہم دونوں جانوروں کا بیوپار کرتے ہیں،
कोई जानवर बेच भी दिया तो कहेंगे हमने एक और जगह इससे बेहतर जानवर देखा है, बाद में कोई इंतज़ाम कर लेंगे। ठीक है, मैं अपनी ही गाय बेच देता हूँ, 1.5 पौने 2 तो मिल ही जाएंगे। दोनों दोस्तों ने अगले 2-3 दिनों में गाय को मंडी ले जाकर 1,70,000 में बेच दिया और पैसों का इंतज़ाम करके रख लिया। चौथे दिन कातल का दोस्त आ गया और हस्बे साबक दोनों को एक जगह बुलाया। उन्होंने 1 लाख की रकम उसके हवाले की, मगर रकम पकड़ते वक्त वो बोला, यार ये तो मैं ले जाकर उसे देता हूँ, मगर अब उसने ज़मीनियाँ भी लिखनी हैं, वो सारा मामला साफ़ करने के लिए मज़ीद 1 लाख की डिमांड कर रहा है। आप लोग चाहते हो ना आप ज़मीनी वगैरह हर चीज़ से क्लियर हो जाओ, तो 4 दिन तक मज़ीद 1 लाख का इंतज़ाम कर लो, सारे केस से एक ही दफ़ा जान छुड़वा लो। वो 1 लाख की रकम लेकर चला गया। उसके जाने के बाद हफीज शफकत पर चिल्लाया, यार तुम किसी तरह उसको 1,70,000 पर राजी कर लेते, गाय वाली बाकी रकम तुम्हारे पास है ना, मैं तुम्हारी वजह से उस वक्त चुप रहा, मगर तुमने ये गलती की है, ख्वामख्वाह बात को लटका दिया है, मामला आज ही रफा दफा हो जाता। तुम नहीं जानते मेरे ज़हन में जो कुछ चल रहा है, शफकत बोला। बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे ज़हन में? जैसे जैसे हम उसकी बात मानते जाएंगे उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, लिहाजा हम दोनों कल ही 1-1.5 माह के लिए कराची निकल जाते हैं। तुम भी माल डंगर कुछ दिनों के लिए भाई के हवाले करो, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। इतने में देखना ये सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। अब समझे ये 70,000 मैंने उसे क्यों नहीं दिए। दोनों दोस्तों ने अगले ही दिन टिकट लेकर कराची की राह ली। इरादा तो 1.5 माह का था, मगर काम ना मिलने की वजह से उनकी रकम 1 माह बाद ही ख़त्म होने के करीब थी। एक रात शफकत ने हफीज़ को बताया, यार बस अब बहुत हो गया है, हम कल ही वापस चलते हैं और सीधे अपने इलाके के थाने में जाकर सारा मामला SHO साहब के सामने रखेंगे। उन्होंने अगली रात का टिकट लिया और दूसरे दिन दोपहर के वक्त बसरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। गेट पे मौजूद संतरी से SHO साहब का पूछा। संतरी ने उनको बताया SHO साहब 2 दिन की छुट्टी पर हैं, उनकी जगह तमाम मामलात सब इंस्पेक्टर राजा मज़हर देख रहे हैं। कुछ देर बाद वो राजा मज़हर साहब के कमरे में थे। जी फरमाइए, मज़हर साहब बोले। मज़हर साहब, तकरीबन 1 माह पहले हासलपुर गांव के बेले में एक कत्ल हुआ था, हमें उसके बारे में आपको कुछ बताना है। हासलपुर गांव के बेले में कत्ल? सब इंस्पेक्टर ने हैरान होते हुए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इमरान को बुलाया। यार ये 1 माह पहले हासलपुर के बेले में कौन सा कत्ल हुआ था? नहीं जनाब, ऐसे किसी कत्ल की कोई तफसील नहीं है, ASI ने जवाब दिया। जनाब हम मौका के गवाह हैं, हम वहाँ एक जगह बैठे थे, 4 आदमी आए, एक शख्स को हमारे सामने कत्ल किया गया था। आप इर्द गिर्द के थानों से पता कर लें, वो लोग हमारे इलाके के लगते भी नहीं थे। हफीज ने वजाहत की। अगर वारदात हमारे थाने की हुदूद में हो तो सबसे पहले हमें कार्रवाई करनी होती है। सब इंस्पेक्टर ने उन्हें ज़ाब्ता की कार्रवाई समझाई।
آپ ہمیں جائے وقوع پر لے جا سکتے ہو؟ مظہر صاحب نے پوچھا۔ جی جی بالکل، ہم ہی موقع کے گواہ ہیں، دونوں ایک ساتھ بولے۔ الغرض دونوں پولیس کو لے کر جائے وقوع پر گئے، وہاں بھی کوئی شواہد نہیں ملے۔ پولیس نے دونوں دوستوں کا نمبر لیا اور واپسی پر حاصل پور چھوڑتے وقت دونوں کو رابطے میں رہنے کا کہا۔ ناظرین، کوئی 2 ہفتے بعد حفیظ کو سب انسپکٹر مظہر صاحب کی کال موصول ہوئی۔ انہوں نے اگلے دن دونوں کو الصبح تھانے حاضر ہونے کا کہا، لہذا اگلے دن صبح کے وقت دونوں نے رکشہ لیا اور تھانے پہنچ گئے۔ مظہر صاحب دونوں کو دیکھ کر ذرا مسکرائے، پھر ایک کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ دونوں کو پولیس وین میں بٹھایا جائے۔ دونوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پسینہ بھی پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگا۔ سب انسپکٹر صاحب آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی چل پڑی۔ حفیظ اور شفقت کے ساتھ ایک سپاہی بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد وہ ایک تھانے کی حدود میں اترے۔ مظہر صاحب دونوں کو اندر لے گئے اور پھر سب انسپکٹر خالد صاحب کے کمرے میں جا پہنچے۔ خالد صاحب نے اٹھ کر تینوں سے مصافحہ کیا اور تینوں کو کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود وہ ایک کرسی پکڑ کر ان کے سامنے بیٹھ کے اور بولے، تو یہ ہیں حفیظ اور شفقت۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے، دونوں سب انسپکٹرز ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ آپ دونوں واردات کا بتائیں گے یا میں خود بتاؤں؟ چلو، واردات تم لوگوں نے کی ہے، تفصیل میں بتاتا ہوں۔ آپ نے بس ہماری تسلی کروانی ہے، خالد صاحب بولے۔ تم دونوں حاصل پور بیلے میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے؟ جی مائی باپ، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر 4 آدمی جھگڑا کرتے ہوئے تمہاری طرف آئے؟ جی سرکار۔ ایک اونچا لمبا شخص ایک درمیانے قد والے کو، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، گالی گلوچ دیتا ہوا لا رہا تھا؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی۔ ان دونوں کے ساتھ ایک قاتل کا دوست تھا، دوسرا مقتول کا دوست؟ جی حضور بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ لمبے شخص نے اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھے، اسے تم دونوں کے سامنے لٹا دیا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ایسا ہی تھا جی۔ اس نے خنجر نکالا، آپ دونوں بھاگنے والے تھے مگر اس نے آپ کو دھمکی دی؟ جناب والا بالکل درست۔ اس نے خنجر سے بندھے ہوئے شخص کو ذبح کر دیا، آپ نے خود لاش سے خون نکلتا اور تڑپتا ہوا اسے دیکھا؟ بھائی باپ ایسا ہی ہوا، ہم موقع کے گواہ ہیں۔ موقع کے گواہ یا شریک جرم؟ دونوں سب انسپکٹرز مسکرائے۔ حضور ہم سکے ان پڑھ آجڑی لوگ ہیں، زمیندار ہیں، کچھ مال ڈنگر کا بیوپار بھی کرتے ہیں۔ ہم نے تو آج دن تک کسی مری ہوئی چمٹی پہ پاؤں نہیں رکھا، اور مائی باپ آپ کو تو خود معلوم ہے کون کس کو لایا، کس نے کس کو قتل کیا۔ شفقت نے وضاحت دی۔ مجھے تو مزید بھی معلوم ہے، چلو میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ انسپکٹر خالد پھر مسکرایا۔ اس شخص کو قتل کرنے کے بعد قاتل مقتول کے دوست کو بھی قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ قاتل کے دوست نے آپ دونوں کو اس کے ساتھ جائے وقوع سے بھاگنے کا مشورہ دیا، لہٰذا آپ
3 لوگ جنگل کی طرف سپیر سے شام تک بلکہ رات تک چک نمبر 51B تک بھاگتے رہے جہاں آپ نے رات گزاری اور صبح گاؤں واپس لوٹے۔ جی حضور والا، بالکل درست، آپ نے تو ہر بات صحیح بتا دی ہے، حفیظ بولا۔ ایک بات آپ بھی صحیح بتا دیں، انہوں نے آپ کو مقدمے سے بچانے کے لیے آپ سے کتنی رقم لی؟ خالد صاحب نے پوچھا۔ جناب، ہم غریب لوگوں نے ایک گائے بیچی، جو قاتل کا دوست ہمارے ساتھ دوڑتا رہا، اس نے کچھ دن بعد ہمارے گاؤں آ کر ہم سے 1 لاکھ روپیہ لیا۔ وہ مزید 1 لاکھ کا تقاضا بھی کر رہا تھا۔ ہمارے پاس گائے کی رقم سے 70,000 بچے تھے، جس کو لے کر ہم 1 مہینے کے لیے کراچی نکل گئے، اور جیسے ہی رقم ختم ہونے لگی ہم نے واپس آ کر اپنے تھانے میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، تو یہ معاملہ ہے۔ خالد صاحب نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی خوش قسمتی ہے، ہم نے قاتلوں کو پکڑ لیا ہے۔ آؤ ذرا حوالات میں انہیں دیکھ لو۔ جب وہ حوالات کے سامنے پہنچے، یہی لمبو قاتل ہے جی، اس معصوم کا، اور وہ پیچھے والا ہم سے رقم لینے آیا تھا اور رات کو ہمیں ڈراتا اور دوڑاتا رہا، مگر اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں جی۔ حضور، یہ تو مقتول کو چھڑوانے کے لیے اس لمبے سے معافیاں بھی مانگتا رہا، اسے اللہ رسول کے واسطے دیتا رہا، اس کے پاؤں پڑتا رہا، بلکہ اس شخص کو قتل کرنے کے بعد یہ لمبا خنجر لے کر اس معصوم کے پیچھے بھی بھاگا تھا۔ رب خیر کی تھی، یہ بچ گیا ہے۔ حضور، یہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ انسپیکٹر خالد نے کہا، ان کے تھانے میں مردانہ حوالات میں جگہ ذرا کم ہے، اور یہ گروہ انہوں نے پچھلی رات کو ہی دوران واردات پکڑا ہے۔ وہ کہنے لگے، اب میں تم کو وہ لاش دکھاتا ہوں، ہم رات ہی اس کا پوسٹ مارٹم کروا کے لائے ہیں۔ کیا فائدہ جی 1 مہینے سے زائد کی گلی سڑی لاش دیکھنے کا، حفیظ بولا۔ آؤ تو ادھر زنانہ حوالات میں رکھی ہے۔ جب وہ زنانہ حوالات کے سامنے پہنچے تو حفیظ اور شفقت کی تو جیسے روح نکلنے والی ہوگی ہو۔ وہ لاش کیا تھی؟ وہ لاش لمبی زلفیں لٹکائے بیٹھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہی تھی۔ یہ نہیں بلکہ وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا بھی۔ اب دونوں سب انسپیکٹرز کہکا لگا کر ہنسے۔ پاگاں لیو سادیو، یہ نوسر بازی کی انتہا ہے۔ وہ خنجر، خون، گلے کا کٹنا، لاش کا تڑپنا، آپ کا یقین پختہ کرنے کے لیے تھکا تھکا کر خود کو بھی بھگانا اور آپ کو بھی بھاگتے رہنے کا کہنا، 2 گھنٹے جھاڑیوں میں لیٹنا، یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا۔ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ ان چاروں کا گروہ ہے جو ہم نے کل دوران واردات پکڑا ہے۔ خیر، اب آئیے میرے کمرے کی طرف، ہمیں ان سے کچھ موٹر سائیکلیں، مال ڈنگر ملا ہے، نقدی وغیرہ تو یہ لوگ ہڑپ کر گئے ہیں۔ یہ نوسرباز بہت سے تھانوں کے علاقوں کی وارداتوں میں بھی مطلوب ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اگر پورا نہ تو کافی حد تک آپ کے نقصان کی تلافی ہم کر سکیں۔ یہ لیجئے، چائے آ گئی ہے، آؤ چائے پیتے ہیں۔ یہ تھی جناب آج کی کہانی، نوسر بازوں کے رنگ۔ امید ہے آج کی یہ کہانی آپ کو پچھلی کہانیوں کی طرح پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو
लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी कीमती कमेंट से हमें आगाह ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि इसका जो क्लाइमेक्स होता है मज़ा उसके अंदर भी होता है, शुरू में भी होता है। तो ये एक बयानिया अंदाज़ है, हिस्टोरिकल कॉमेडी है, जिसको मैं ख़ुद जो है 3-4 दिन इसको लिखता हूँ, फिर री राइट करता हूँ गलतियाँ निकाल के, प्रूफ रीड करके। तो ये जो सारी मेहनत आप लोगों के लिए हम करते हैं, इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि अच्छी क्वालिटी और जो फैमिली वाली कॉमेडी है वो आप तक पहुंचाई जाए और नैरेटिव अंदाज में। हालांकि जो किरदार होते हैं, किरदार कशी होती है, जो आप लोग ड्रामे वगैरह देखते हैं कॉमेडी में के, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन हमने ये एक नया सिलसिला शुरू किया है कि बयानिया अंदाज में कॉमेडी आप तक पहुंचाई जाए और उसको जो एक्सप्रेशनिस्टिक लैंग्वेज है, अपने एक्सप्रेशंस के ज़रिए लैंग्वेज को बयान करना, कॉमेडी को बयान करना, उसका मज़ा भी शुरू से लेकर आखिर तक बरकरार रखे। नादरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।